सूरत तौबा के शुरू में आप देख रहे होंगे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखा हुआ। अब इसकी रीजन क्या है? इसके हवाले से मुख्तलिफ झूठी मन गढ़त रवायात लोग पेश करते हैं, उलमा की आरा पेश करते हैं, जो मैं समझता हूं कि इस काबिल नहीं कि हम उनको यहां पर डिस्कस करें, क्योंकि ये मुसहफ जो है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक जिंदगी में खुद लिखवाया है। और जब ये मुसहफ लिखवाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, इस अज़्ज़िक्र कुरान को हमने नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुकम्मल मुसहफ लिखा कर गए, और सही बुखारी में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल पूरे कुरान का दौरा हजरत जिब्रील के साथ करते थे, और आखिरी साल जिस साल आपकी वफात हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दफा हजरत जिब्रील के साथ इसको मुकम्मल तौर पर उनको सुनाया और दौरा किया। तो जाहिर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी मुकम्मल तरतीब लिखवा कर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें नहीं लिखवाया। इस कुरान की तरतीब तौकीफी है, अल्लाह ताला के बताने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बताई। अगरचे इसकी तरतीब नज़ूली डिफरेंट है, लेकिन आज भी लोहे महफूज में जो कुरान पाक है वो इसी फॉर्म में है जिसकी हमारे पास ये कॉपी मौजूद है, इसी फॉर्म, इसकी तरतीब यही है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस पे उम्मत का इजमा है। तो इसके बारे में हम वही बात करेंगे जो सूरह आल इमरान के शुरू में आई, कि जो ईमान वाले हैं वो कहते हैं कि ये किताब अल्लाह की तरफ से है, हम इस किताब पर ईमान लाते हैं, इसकी तमाम मुहकमात और मुतशाबिहात पर ईमान लाते हैं, और फिर हम अल्लाह के हुजूर ये दुआ करते हैं, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब हमारे दिलों को मत टेढ़ा करना बाद इसके कि तूने हमें हदायत अता फरमा, और हमें अपने पास से रहमत अता फरमा, बेशक तू अता फरमाने वाला है। तो हम मिन्नो अन इस किताब पर इसी तरीके से ईमान रखते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरत तौबा से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं लिखवाई, बस यही इसकी रीजन है। इसके अलावा जितनी भी चीजें पेश की जाती हैं वो इस्लाम और कुरान की जड़ काटने वाली चीजें हैं, और उनसे कुरान पाक की तहरीफ का शुबा होता है। हम उन रवायात को डंके की चोट पे उठाकर कूड़े के ढेर पे फेंकते। ये कुरान जो मशरिक से लेकर मगरिब तक अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के पास अमली तवातुर और इजमा के साथ ट्रांसफर हुआ है। अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ दोनों का इजमा है इसके एक एक लफ्ज के। यही कुरान पाक जो मेरे हाथों में है, ये तलहा यासीन जो शाम के राइटर हैं उनका लिखा हुआ, ये तोहा यासीन उनका नाम है, उन्हीं से राइट सऊदी अरब ने लिए, ये ब्लू प्रिंटिंग में। और यही कुरान पाक ईरान से भी छपता है रेड प्रिंटिंग पर, यानी उसका कवर बायर वाला रेड है। सेम कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह, इस पे उम्मत का इजमा है। इल्मी पॉइंट नंबर 2 वो ये है भाइयों कि अगरचे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरत तौबा के शुरू में तो नहीं लिखा गया, लेकिन जिस तरह कुरान पाक में 114 सूरतें हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी 114 मर्तबा मौजूद, 113 मर्तबा सूरतों से पहले, और इस सूरत से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौजूद नहीं, लेकिन सूरतुन नमल की आयत नंबर 30 के अंदर अल्लाह ताला ने इसको पूरी सूरत आयत के तौर पर शामिल फरमा दिया। सूरतुन नमल आयत नंबर 30, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नहु मिन सुलैमान। वो जो मलका बिल्कीस के पास खत आया था, तो मलका बिल्कीस अपने सरदारों को बुलाकर कहती है कि बेशक ये सुलेमान की तरफ से आया है खत, इन्नहु मिन सुलैमान, बेशक ये आया है सुलेमान की तरफ से, व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसकी इब्तदा हुई है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो रहमान है और रहम फरमाने वाला। लिहाजा सूरतें भी 114 और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी कुरान पाक में 114 मर्तबा, 113 मर्तबा सूरतों से पहले, और 1 मर्तबा सूरतुन नमल की आयत नंबर 30 के अंदर। लिहाजा ये जो यहाँ पर सूरह अत-तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं थी, अल्लाह ताला ने वो कुरान पाक की आयत बना दी। यहाँ पर यह भी बात याद रखिएगा कि ये हिस्सा नहीं है सूरतों का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जितनी दफा है, और वही है इल्मी पॉइंट नंबर 3 के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सवाए सूरतुन नमल के किसी भी कुरान की सूरत का हिस्सा नहीं। वैसे कुरान पाक की सूरतों में फसल करने के लिए शुरू में लिखा जाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेकिन किसी भी सूरत का हिस्सा नहीं है सवाए सूरतुन नमल आयत नंबर 30 के, चूंकि सूरतुन नमल के अंदर आ गया इन्नहु मिन सुलैमान,
وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، بے شک یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور بے شک اس کی ابتدا ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اس حوالے سے میں نے ایک ٹیکنیکل گفتگو بھی کی ہے مسئلہ نمبر 84 کے اندر، فاتحہ خلف الامام سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ۔ تو مسئلہ نمبر 84 کے اندر میں نے یہ ڈسکشن کی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایون سورۃ الفاتحہ کا بھی حصہ نہیں، اور اس کے پروف میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی، لیکن یہاں پر میں 2 حدیثیں بیان کر دیتا ہوں تاکہ یہ ایشو کنکلوڈ ہو، کیونکہ خصوصاً پاکستان کے اندر ہمارے جو اہل سنت میں سے اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ ہیں یا علماء عرب ہیں، انہوں نے اس چیز کو بہت ایشو بنایا ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے۔ بسم اللہ نماز میں ضرور پڑھیں گے فاتحہ سے پہلے، لیکن سورۃ الفاتحہ کا یہ حصہ نہیں ہے، اور میں نے الحمدللہ صحیح بخاری اور مسلم سے یہ بات ثابت کی ہے کہ اس معاملے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ٹھیک ہے۔ جس کا بھی موقف کتاب و سنت کے مطابق ہوگا ہم اس کو ٹھیک مانیں گے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ٹھیک نہیں ہے، وہ بسم اللہ کو سورۃ الفاتحہ کا حصہ مانتے ہیں۔ ہمارے پاس ثبوت حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، 2 حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث جو صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4703 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ العظم من القرآن، قرآن کی سب سے عظیم سورت، اور 7 مثانی، اور قرآن عظیم جو سورۃ الحجر کی آیت نمبر 87 میں آیا۔ 3 چیزیں آپ نے ذکر کی صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ العظم من القرآن، قرآن کی سب سے عظیم سورت، اور 7 مثانی جو سورۃ الحجر میں آیا کہ بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات، وقرآن العظیم، اور قرآن عظیم۔ تیسری چیز، یہ تینوں خصوصیتیں جس سورت کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سورت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ نے بسم اللہ سے نہیں شروع کیا، ورنہ آپ کہتے جی وہ سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، ایسا نہیں ہو۔ اور یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات جب اس طرح کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت بھی کیا کرتے تھے، لیکن چونکہ یہ کنٹروورشل چیز بننی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دی، فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ سورت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بخاری کی حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں۔ اب الحمدللہ پاکستان میں دارالسلام والوں نے جو ہے اگرچہ اہل حدیث مکتبہ فکر سے ہیں، لیکن انہوں نے جرأت کی ہے اور حسینیت کا علم بلند کیا ہے، یعنی معاشرے سے بغاوت کرتے ہوئے اب جو انہوں نے قرآن پرنٹ کرنے شروع کیے ہیں، تو میں نے الحمدللہ قرآن دیکھے ہیں، انہوں نے بسم اللہ کے آگے جو 1 نمبر تھا وہ ہٹا دیا ہے، اب بسم اللہ کو بغیر نمبرنگ کے لکھتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں، اور سورۃ الفاتحہ کی نمبرنگ انہوں نے الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا۔ تو یہ میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں اس حوالے سے، اور یہ اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگوں کی خوبصورتی ہے کہ ان کو جب حق بات پتہ چلتی ہے تو وہ ضد چھوڑ دیتے ہیں، اور اسی کی پیروی باقی لوگوں کو بھی کرنی چاہیے اس حوالے سے، چاہے وہ اہل تشیع ہوں یا بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں، حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، ہم تمام اہل قبلہ کو مسلمان سمجھتے ہیں، باقی علمی اختلاف اپنی جگہ ان سے موجود رہے گا۔ 12 اور یہی حدیث جب اگلے طرق میں بخاری میں آتی ہے 4704، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام القرآن، قرآن کی ماں، قرآن کی جڑ وہ سورۃ الفاتحہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ دوسری حدیث صحیح مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، اور امام مسلم اس کے 4 طرق لے کر آئے ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 878 سے لے کر 881، بڑی لمبی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی شروع ہوتی، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ نے اس کی دلیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی بیان کی جو اللہ تعالیٰ کے ریفرنس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لیا ہے، نصف نماز میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے۔ اور آپ حیران ہوں گے یہ نصف نماز سورۃ الفاتحہ کو کہا گیا، یعنی پوری نماز سورۃ الفاتحہ کو اسی کا نصف، آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے، اندازہ کریں۔ صحیح مسلم 878 سے لے کر 881 تک 4 طرق۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پہلے کیا سن لیا آپ نے کہ سورۃ الفاتحہ پوری نماز بن گئی کہ نماز آدھی میرے لیے آدھی میرے بندے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اب بسم اللہ سے نہیں شروع کی، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد بیان کی، پہلی آیت ہوگی۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو میں کہتا ہوں کہ میرے بندے نے میری ثنا کی، دوسری آیت ہوگی۔
तीसरी आयत मालिक यौमिद्दीन, जब वो ये कहता है मालिक यौमिद्दीन, यौम जजा का मालिक, तो मैं कहता हूं मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी का इतराफ कर। ये 3 आयत एक तरफ होगी। फिर जब मेरा बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान कॉमन बॉन्ड है, इसको भी आप अदा कर ले। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और तुझसे दुआ मांगते, गायब में मदद। तो ये पहली 3 आयात प्लस चौथी का भी निस्फ हो जाता है। ये सब की सब अल्लाह की तारीफ है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह की तारीफ, अर्रहमान अर्रहीम तारीफ, मालिक यौमिद्दीन तारीफ, इय्याका नअबुद तेरी इबादत करते हैं, ये भी उसी की तारीफ है। अब व इय्याका नस्तईन से आगे दुआ शुरू हो जाती है, व इय्याका नस्तईन, इसीलिए कहा ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान चौथी आयत कामन हो गई, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बस मेरे बंदे ने जो मुझसे मांगा मैंने उसे अता की। और जब मेरा बंदा कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, 2 आयतें होगी, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। तो बस मेरे बंदे ने जो मुझसे मांगा मैं उसे अता कर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 7 आयात हो गई। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कॉमन बॉन्ड, 3 आयतें इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, 3 आयतें इसके बाद इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। अच्छा, ये जो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम है, इसके आगे बाज़ का दायरा नहीं डला होता, खाली वो आयत का नंबर लिखा होता है। उससे लोग कहते हैं ये आयत नहीं है, तो आयत का नंबर लिखा हुआ होता है। ये पता नहीं किताबत शुरू से इस तरीके से चलती आ रही है, इसलिए लोगों ने छेड़ी नहीं, वरना उस पर आयत का नंबर लिखा हुआ होता है। लिहाजा ये अल्हम्दुलिल्लाह बात क्लियर होगी कि सूरत तौबा में अगरचे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन कुरान पाक में 114 मरतबा सूरह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मौजूद है, लेकिन आयत के तौर पर सिर्फ एक जगह है, सूरत नमल आयत नंबर 30, इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बाकी किसी सूरत का हिस्सा बिस्मिल्लाह है ही नहीं। इल्मी पॉइंट नंबर 4, सूरत तौबा की तिलावत शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन चूंकि ये कुरान है, कुरान शुरू करने से पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना वाजिब है, और इसका हुक्म कुरान पाक के अंदर मौजूद है। सूरत नहल की आयत नंबर 98, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बस जब कभी भी तुम कुरान की तिलावत करो तो उससे पहले अल्लाह ताला। उसमें भी शिया उलमा के जो इंटरव्यू, उन्होंने कहा जी अफजल यही है कि 5 नमाजें अलग वक्त में पढ़ें, ये जवाज की हद तक है। अब आ जाए अहले सुन्नत की तरफ, तो अहले सुन्नत में भी जवाज है नमाजें जमा करने का। सही मुस्लिम में ऊपर तले 10 अहादीस हैं 1628 से लेकर 1637 तक कि नबी इस्लाम ने बगैर खौफ के, बगैर बारिश के, मदीना शरीफ में यानी बगैर सफर के जोहर और असर की नमाज इकट्ठी पढ़ी, और उसके बाद मगरिब और इशा की नमाज इकट्ठी पढ़ी। तो पूछा ताबईन ने इब्ने अब्बास से कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने यह अमल क्यों किया था, तो उन्होंने कहा ताकि इस मामले में उम्मत के लिए आसानी हो जाए और कोई हरज यानी तंगी बाकी ना रहे। बाकी इसमें कई एक तफसीलात हैं जो 20-25 मिनट और लग जाएंगे। आप मेरा क्लिप देख लें, नमाजों को जमा करना हराम, सवालिया निशान उसमें मैंने बताया, और उसमें जो बड़े बड़े आइम्मा के अकवाल और जो उसमें चंद एक लोगों ने बीच में पखें छोड़ी है, मैंने एक एक वसवसे को उस क्लिप के अंदर सेटल किया। आज मैं उसे स्किप करता हूं। अब अहले सुन्नत की जिद है कि वो हमेशा 5 अलग वक्त में पढ़ते हैं, और शिया की जिद बनाई हुई है कि वो हमेशा 3 औकात में 5 नमाजें पढ़ते हैं, फजर को अलग, जोर असर इकट्ठी और मगरिब और इशा इकट्ठी। तो दोनों को जिद छोड़कर वक्तन फवक्तन दोनों तरीकों पे अमल करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो दोनों तरीकों से करते हैं, और नमाजें जो जमा आप करेंगे तो वो फिर उसमें आपके पास टॉलरेंस है। जोहर का वक्त दाखिल होने से लेकर असर का वक्त खत्म होने तक किसी भी वक्त आप नमाजों को जमा कर सकते हैं। जमा तकदीम भी दुरुस्त है जोहर के साथ असर, जमा ताखीर भी दुरुस्त है, असर के वक्त में जाके पहले जोहर और फिर असर, और जमा सूरी दरमियान में, जोहर आखिरी वक्त में और असर पहले वक्त में, यह भी तरीका दुरुस्त है। और यही कुछ मगरिब और इशा के साथ जमा तकदीम, जमा ताखीर और जमा सूरी, इसमें पूरी डिटेल अहादीस जामिया तिरमिज़ी में और सुनन अबी दाऊद में मौजूद है, और मिशकात के अंदर भी मौजूद है। उस क्लिप में देख लें, मैंने तफसील से बयान किया। अच्छा, इसमें मैं एक बात और अर्ज कर दूं कि जिस तरह नमाजों
کی تعداد کے اوپر اجماع امت ہے نا اہل سنت اہل تشیع کا، نماز کی رکعتوں پہ بھی اجماع ہے۔ فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4، اس پہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کا اجماع ہے، لہذا اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں، تو آگے دلائل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں جن میں رکعتوں کے حوالے سے موجود ہے۔ پچھلے دنوں بھی میری ایک ویڈیو اس حوالے سے اپلوڈ ہوئی تھی نماز قصر کے حوالے سے، اس میں نے تفصیل کے ساتھ سارا رکعتوں کا بھی ذکر کیا تھا۔ اب آ جائیں دھوپ گھڑی کی طرف۔ اگلے زمانوں میں دھوپ گھڑی بنائی جاتی تھی سورج کے اعتبار سے، چونکہ ہماری نماز کی ٹائمنگ ہے تو سورج کے اعتبار سے کوئی اختلاف آتا نہیں ہے۔ چاند میں تو آپ پتہ ہے 29-30 کا چکر رہتا ہے، اس لیے آپ دیکھیں جو نماز کی ٹائمنگ کے اوقات لگے ہوتے ہیں نقشہ اوقات، اس پہ لکھا ہوتا ہے دائمی نقشہ اوقات، اور بعض لوگوں نے لکھا ہوتا ہے 100 سال کے لیے۔ سر وہ 100 سال کے لیے نہیں ہے، وہ 1000 سال کے لیے بھی کفایت کریں گے، 10,000 سال کے لیے، کیونکہ وہ سورج سے ریلیٹڈ ہے۔ 100 سال لکھ کے ہمیں رو پا رہے ہونے۔ اچھا، تو دھوپ گھڑی بنائی جاتی تھی۔ دھوپ گھڑی یہ ہوتی تھی کہ چھت کے اوپر وہ ایک ورٹیکل چیز زمین میں گاڑ لیتے تھے، بالکل سیدھی 90 کے اینگل کے اوپر، اور اس کے سائے کے اعتبار سے انہوں نے اپنی چھت پہ نشان لگائے ہوتے تھے۔ جب سایہ یہاں پہنچ گیا تو یہ نماز ہوگی، پھر یہ ہوگی، پھر یہ ہوگی۔ آج کل تو دھوپ گھڑی کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو، آپ کے ہاتھ میں گھڑیاں اور ڈیجیٹل آپ کے پاس کلاکس مسجد میں لگی ہوئی ہیں جو آپ سیکنڈز تک آپ کو ایکوریسی کے ساتھ نماز کی ٹائمنگ بتاتی ہیں۔ پھر سافٹ ویئرز ہیں، ایپس ہیں، مسلم پرو، اسلام 360، صلاۃ ٹائم، اور کئی ہیں۔ ملینز آف سٹیز کہ اس میں پورے نقشے دیے، اور گوگل میں آپ ویسے ہی لکھیں، آج آپ جا کے لکھیں جناب سن رائز یا فجر یا ظہر ان جیلم ٹوڈے، وہ آپ کو تاریخ کے ساتھ بتا دے گا، گوگل خود بتائے گا، حافظہ اللہ تعالی۔ سر کتنی آسانی کر دی ہے۔ پرانے لوگ تو اندازے بیچارے لگاتے رہتے تھے۔ پرانے زمانے میں تو جناب اگر مغرب سے 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ پہلے گھوپ اندھیرا چھا جائے تو لوگ روزہ بھی کھول لیتے تھے، کیونکہ یہ تو نہیں پتا، علم غیب تو اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا نا۔ اور تو اور چھوڑ دیں، صحیح بخاری میں آتا ہے نبی الاسلام کے زمانے میں صحابہ کہتے ہیں ایک دفعہ اتنے بادل چھائے کہ ہم لوگوں نے روزہ افطار کر لیا اور بعد میں سورج نکل آیا، تو پوچھا پھر کیا کیا؟ ان کا روزے کی قضا کے سوا اور کیا چاہ رہا تھا؟ اس زمانے علم غیب کوئی نہیں سی، صحابہ کا روزہ خراب ہو گیا۔ لیکن جان کی امان باؤں اور گستاخی کے فتوے میں نہ ہوں، کیا آج ہمارا بچہ یہ کرے گا کہ سورج کے آگے بادل آ جائیں اور وہ روزہ کھول لے؟ کہے گا سر ابھی تو ٹائم نہیں شروع ہوا، چھوڑ دیں تو ستارے بھی نظر آ جائیں، جب تک گھڑی نہ بتائے کہ غروب آفتاب ہوا ہے کہ نہیں۔ تو سر پھر یہ کتنا مبارک دور ہے، ایرر کے چانسز ہی ختم ہو گئے۔ دیکھیں نا، اب تو کوئی غلطی نہیں کھاتا، ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ جناب جو مرضی ہو جائے، بے شک سورج کو گرہن لگ جائے اور زمین پہ بالکل اندھیرا ہو جائے، تب بھی کسی نے روزہ نہیں کھولنا، وہ روزہ اپنے ٹائم پہ، جی آج غروب آفتاب یہ ہے، وہ کیلکولیشن ہوئی ہے میرے بھائی۔ یہ ہے اس ماڈرن دور کی برکات، تو یہ اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں کر دی ہیں الحمدللہ۔ اب آ جائیں نمازوں کے اوقات کی طرف، تو پوری ڈیٹیلڈ حدیث صحیح مسلم میں ہے اور مشکات میں موجود ہے۔ مشکات کی پہلی جلد میں آپ کو نمازوں کے اوقات والا چیپٹر میں ملے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے جب سورج زوال پذیر ہو، یعنی وہ اپنے ٹریک میں سینٹر سے تھوڑا سا آگے چلا۔ سورج صبح طلوع ہوتا ہے اور غروب آفتاب کے وقت وہ غروب ہوتا ہے۔ یہ پورا ٹریک جو ہے نا جتنا بنتا ہے نا، 10 گھنٹے 12 گھنٹے 8 گھنٹے، اس کا ایگزیکٹ سینٹر کریں نا، ان میں ضروری نہیں کہ سورج سینٹر میں ہمارے سر کے اوپر ہوگا، سردیوں میں یوں سورج جاتا ہے اور گرمیوں میں بالکل ایسے اوپر سے جاتا ہے، اور وہ بھی یہ ہم جو ایکویٹر خط استوا کے قریب ہے، نارتھ پول پہ اور ساؤتھ پول پہ چلے جائیں وہاں تو 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہے، ادھر پھر آپ کو گھڑیوں پہ ہی چلنا پڑے گا، دن کے وقت بھی آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے اس کو سپورٹو صحیح مسلم میں کہ نبی علیہ السلام فرمایا جب دجال آئے گا تو پہلا دن 1 سال کا ہوگا، دوسرا 1 مہینے کا ہوگا، تیسرا 1 ہفتے کا، اور پھر نارمل ہوں گے۔ تو صحابہ نے کہا کہ پھر ہم لوگ نماز کا کیا کریں گے جب 1 سال کا ہوگا؟ صحابہ نے نماز ہی فکر پہ گئی، تو انو فکر پینے سی کہ سر کیڑی طریق دجال آئے گا، میں ایک ویڈیو کلپ یوٹیوب تے چڑھانا ہے، یہی کر رہے نے مولوی، آئے دہاڑے دجال کڈی پھرتے نے۔ صحابہ نے نہیں کہا انہوں نے کہا آئے گا دیکھی جائے گی، دسو حضور نماز دا کی کریں گے؟ تو آپ نے فرمانا تم اندازہ مقرر کر لینا۔ اس زمانے میں تو وہ اندازہ مقرر بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن آج اس کلاک کی مدد سے آپ دیکھیں لوگ آباد ہیں ان جگہوں پہ
جہاں پہ 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات, کیونکہ وہاں سورج افق کے ساتھ چلتا ہے. یعنی سورج یہاں سے طلوع ہوتا ہے نا تو وہ یوں بس یوں ہی رہتا ہے 6 مہینے تک. پھر 6 مہینے بعد وہ اتنا اینگل ہوتا ہے کہ واپس وہ غروب ہوتا ہے, پھر وہ 6 مہینے تک غائب رہتا ہے, پھر 6 مہینے بعد نکلتا ہے. ہمارا تو یوں جا کے سورج آتا ہے نا, وہ افق کے ساتھ چلتا ہے. اس میں تو وہ والا صاف بھی نہیں ہوتا کہ وہ اوپر تک بھی آئے سورج, وہ یوں ساتھ چلتا ہے. وہ آپ یوٹیوب حافظہ اللہ کے اوپر ویڈیوز دیکھ لیں کس طریقے سے وہاں پہ بھی لوگ آباد ہیں, اور نماز کی ٹائمنگ آپ کر سکتے ہیں اندازہ مقرر کر کے. اس کے لیے آپ کو امام حنیفہ کو کوئی فون کال یا واٹس ایپ میسج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اندازہ مقرر کر لینا. یہ تو امام حنیفہ سے بھی سوال پوچھتے ہیں, تو اس زمانے میں تو گھڑیاں نہیں تھی, وہ کیا بتاتے کہ 6 مہینے کی کیسے کلاک ہو, لیکن آج ہم بتاتے ہیں. لیکن آپ نے ہماری تقلید نہیں کرنی, کیونکہ تقلید کی ضرورت نہیں ہے. اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے. اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے الحمدللہ. تو وہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب ظہر سورج زوال پذیر ہو تو ظہر کا وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے, اور اس کا وقت 1 مثل سائے تک رہتا ہے. اور 1 مثل سایہ یہ ہوتا ہے کہ جو ورٹیکل چیز, جو دھوپ گھڑی کے لیے آپ نے چیز گاڑی بھی ہے, اس کا سایہ اپنے سائے کے برابر پلس سایہ اصلی ہو. وہ سنن سائی میں ایک روایت اس کو سپورٹنگ موجود ہے, اجماع امت ہے کہ سایہ اصلی کو بیچ میں نکالنا ہے, ادروائز تو وہ 1 کے برابر سایہ تو وہ زور کے وقت ہی ہو جاتا ہے. تو آپ اثر کس ٹائم پڑھیں گے؟ آپ زور کی نماز اہل حدیث سب سے پہلے پڑھتے ہیں, تو آپ اس وقت بھی انہوں نے سترا بھی جو دھوپ میں رکھا ہوتا ہے نا سردیوں میں, اس کا سایہ 1 مثل سے زیادہ بنا ہوتا ہے, اور وہ زور پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو لوگ وہ سمجھتے ہیں اثر کا وقت داخل ہوگا سایہ اصلی پلس 1 مثل. اور سایہ اصلی یہ ہوتا ہے کہ سورج اپنے ٹریک کے دوران جب ایک ورٹیکل چیز کا سب سے کم سایہ جب بنتا ہے نا, اس کو کہتے ہیں سایہ اصلی. وہ عموماً جو چیز کھڑی ہوتی ہے اس کے بعض اوقات آدھ کے برابر ہوتا ہے, بعض اوقات پونے کے برابر, بعض اوقات بالکل 0 بھی ہو جاتا ہے گرمیوں میں. لیکن سردیوں میں وہ بڑا ہوتا ہے, کیونکہ سردیوں میں سورج یوں جاتا ہے. گرمیوں میں چونکہ یوں جاتا ہے اس لیے وہ سایہ چھوٹے سے چھوٹا ہوتا ہے. آپ سردیوں میں کبھی عصر کی نماز, زور کی نماز پڑھ رہے ہو نا, اور آپ ورٹیکل چیز زور کے وقت کھڑی کریں نا, تو آپ دیکھیں گے اس کا سایہ تو ایک اس کے اپنے سایہ سے بڑا ہوا ہوگا, تو اس حساب سے تو اثر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. نہیں, پلس سایہ اصلی کریں تو وہ بھی بڑا نہیں ہوتا. تو سب سے کم سایہ سایہ اصلی پلس وہ چیز خود جتنی لمبی ہے اس کو جمع کریں, یعنی عموماً 1.25 گنا یا 1.5 گنا جب سایہ ہوتا ہے نا, تو وہ اصل میں 1 مثل سایہ ہے. اور 2 مثل ہوگا جب اس میں ایک اور ورٹیکل چیز کے لینتھ کے برابر جمع کریں. تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے, سایہ اصلی پلس جو ہے وہ اس کے برابر سایہ, تو یہ 1 مثل ہو. تو نبی علیہ السلام فرمایا جب 1 مثل ہے تو عصر کا وقت شروع ہو گیا اور ظہر کا وقت ختم ہو گیا, اور پھر یہ وقت رہے گا سورج کے زرد ہونے تک, آلموسٹ 2 مثل تک. اور پھر مغرب کا وقت شروع ہوگا جب غروب آفتاب ہو, اور یہ رہے گا شفق کے غائب ہونے تک. شفق وہ سرخی ہے جو غروب آفتاب کے بعد مغرب کی طرف ظاہر ہوتی ہے. وہ آلموسٹ ہمارے سب کانٹیننٹ میں 1 گھنٹہ 20 منٹ سے لے کر 1 گھنٹہ 40 منٹ تک ٹائم رہتا ہے. اتنا ٹائم رہتا ہے مغرب کا. یہ جو لوگ کہتے ہیں ستارے نظر آ گئے جی ٹائم ختم, اور ستارے تے اللہ تو بندے ہو مغرب دی زانا ٹائم ہی نظر آ رہے ہوندے نے, تے زانا تو پہلے ٹائم ختم ہو جاتا ہے. وہ افضل وقت یہ ہے کہ کثرت سے ستارے نظر نہ آئے. وہ ابو داؤد میں, ترمذی میں, سنن اربعہ میں یہ حدیث موجود ہے, مشکات میں بھی, کہ اس سے پہلے پڑھنا افضل ہے. البتہ مغرب کا وقت کم از کم انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں 1 گھنٹہ 20 منٹ رہتا ہے, اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 38 منٹ, 1 گھنٹہ 40 منٹ تھا. یعنی 1.25 گھنٹہ تو آپ کہیں نہیں گیا مغرب کا وقت ہمارے ان ایریے کے اندر. وہ کہتے ہیں نہیں جی تارے نظر آ جائیں, تارے نماز پڑھتے ہیں نظر آ جاتے ہیں. اور کئی لوگ تو 15-20 منٹ بعد بھی آئے, وہ کہتے ہیں جی قضا ہوگی مغرب. سر مغرب نہیں قضا ہوتی, فجر تک نہیں قضا ہوتی ہو, جو ساڑی ویڈیوز آئی ہیں تو ویسے 1.25 گھنٹے تک تو ویسے ہی قضا نہیں ہوتی. پھر عشاء کا وقت داخل ہوگا جب وہ شفق غائب ہو جائے, اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ وہ وقت رہے گا آدھی رات تک. اور رات کیا ہوگی؟ غروب آفتاب سے لے کر فجر کا وقت داخل ہونے تک. یہ جو پورا بنتا ہے نا, اس کو سینٹر کریں وہ آدھی رات ہے. لیکن اس میں کچھ ٹالرنس موجود ہے. وہ ٹالرنس یہ ہے, سب سے پہلے تو آ جائیں آپ عصر کے وقت میں. یہ بات ٹھیک ہے, نبی علیہ السلام نے کہا کہ آخری وقت سورج کے زرد ہونے تک ہے, یعنی آدھا پونا گھنٹہ یا گھنٹہ پہلے تک. لیکن وہ افضل وقت ہے, کیونکہ دوسری طرف بخاری و مسلم میں حدیث ہے, جس نے غروب آفتاب سے پہلے 1 رکعت بھی عصر کی پا لی, اس نے عصر کی نماز پا لی. اور جس نے فجر طلوع ہونے سے پہلے 1 رکعت پا لی,
اس نے فجر کی نماز پا لی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو بالکل ایج پہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ انفی حدیث آدھی لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے نماز اثر لیٹ سے پڑھنی ہوتی ہے، کہتے ہیں حدیث میں دیکھیں نا لکھا ہوا ہے کہ ایک رکعت بھی اگر آپ نے پا لی نا غروب آفتاب سے پہلے تو آپ کی اثر کی نماز ہو جائے گی۔ تو سر جو دوسرا حصہ ہے وہ تو آپ لے ہی نہیں رہے۔ ان کے نزدیک تو اگر آپ نے سلام بھی طلوع آفتاب